إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصائمين والصائمات والفروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. مولاي صل وسلم دائما أبدا سرمدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد صلى الله عليه وسلم سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. نہایت محترم بزرگوں، عزیز ساتھیوں، پیارے بھائیوں، ہمارا سلسلہ کلام ایک باقاعدہ مضمون کی صورت ہوتا ہے، اور ہم ہر جمعے کی اس روحانی مقدس حاضری پر اس کو قسط وار جو ہے وہ بیان کر رہے ہیں. ہمارا مضمون کہ قرآن مجید کے ہم پر کیا حقوق ہیں، ان حقوق کو بیان کرتے کرتے پچھلی گفتگو یہاں ختم ہوئی تھی. یاد ہو نہ یاد ہو کہ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی اولاد کو قرآن مجید کے علوم سے بہرہ مند کرنے کے لیے کوئی سایہ مشکور کریں. ہم کچھ سوچیں، ایسا کوئی پروگرام بنائیں کہ جس طرح مردوں کے لیے بہت سے مواقع ہیں کہ وہ اپنے امام سے مخاطب ہو سکتے ہیں، ان کو مواقع ملتے ہیں، پنجگانہ نمازوں کے ساتھ ملاقات ہو جاتی ہے. نماز فجر کے بعد خصوصاً جامع مسجد مڈالی شریف میں درس قرآن تسلسل کے ساتھ ہو رہا ہے، اور ہمارا اللہ کے فضل سے 11واں پارہ مکمل ہونے کو ہے. اسی طرح نماز جمعہ کے اجتماع میں مرد حضرات خطیب سے ملاقات کرتے ہیں، مسائل سنتے بھی ہیں، مسائل سیکھتے بھی ہیں، اور جو کوئی ذہن کے اندر مسئلہ ہے، درپیش ہے، الجھا ہوا ہے، تو اس کو سلجھانے کے لیے وہ سوال بھی کرتے ہیں اور جواب تام بھی پا لیتے ہیں. اس طرح ان کا علم پہلے بھی ہوتا ہے اور وہ مزید بڑھتا بھی رہتا ہے کہ علم کے بڑھنے کے مواقع ان کے پاس موجود ہوتے ہیں. لیکن ہماری پاکستان کی آبادی کا نصف سے زائد حصہ ہماری ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں پر مشتمل ہے، تو خواتین کے لیے بھی اللہ رب العالمین نے نیکی کے دروازے اسی طرح کھولے ہیں جس طرح اللہ پاک نے مردوں کے لیے مواقع اور دروازے کھولے ہیں. اللہ پاک جل جلالہ نے آدم علیہ السلام کو جب تخلیق کیا تو سجدہ ملائکہ کے بعد جو پہلا ارشاد تھا وہ یہ تھا، یا آدم اسکن انتا وزوجک الجنہ، اے آدم تو بھی جنت میں سکونت اختیار کر اور تیری بیوی حوا بھی
जन्नत में रहा करो। यानी जन्नत का दरवाज़ा सिर्फ आदम के लिए नहीं था बल्कि हव्वा के लिए भी था। तो जन्नत आदम के बेटों के लिए भी है और हजरत हव्वा की बेटियों के लिए भी है। अल्लाह पाक ने अपने करम के दरवाजे मर्द व ज़न सब के लिए खोले। हदीस पाक में है, ये दो हदीसें हैं, एक में है कि तलबुल इल्मी फरीज़तुन अला कुल्लि मुस्लिमिन, इल्म तलब करना, इल्म हासिल करना हर मुसलमान पर फ़र्ज है। लेकिन यहीं रुक नहीं जाना चाहिए कि एक और हदीस पाक में बई अल्फाज भी इरशाद पाक मौजूद है कि तलबुल इल्मी फरीज़तुन अला कुल्लि मुस्लिमिन व मुस्लिमातिन, कि इल्म हासिल करना हर मर्द पर फ़र्ज है और हर मुसलमान औरत पर फ़र्ज है। हज़रत सैयदा आयशा सिद्दीक़ा उम्मुल मोमिनीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हा सहाबिया की जमात में वो अजीम मिसाली शख्सियत हैं हमारी अम्मा जान, कि उनसे कई मसाइल पूछने के लिए सहाबाए किराम जमा होकर हाजिर होते थे और अर्ज़ करते थे, अम्मा जी हमें ये मसला बताइए। सहाबा जिनके बारे हुजूर ने खुद फरमाया कि मेरे सहाबा सितारों की मानंद हैं, तुम जिसकी भी इब्तिदा करोगे हिदायत पा जाओगे। वो हिदायत के सितारे मज़ीद रोशनी के हुसूल के लिए हज़रत सैयदा उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा के हुजूर हाजिर होते थे। एक दफ़ा सहाबाए किराम ने हाजिर होकर ये सवाल भी किया था कि अम्मा जी हमें बताइए सरकार अलैहिस्सलाम के अखलाक मुबारका कैसे थे। यानी घर से बाहर ज़िंदगी जो है, मस्जिद की ज़िंदगी, बाज़ार की ज़िंदगी, तिजारती ज़िंदगी और हरबी ज़िंदगी, तबलीगी ज़िंदगी, ये तो हमें मालूम है। लेकिन घर के माहौल में जो ज़िंदगी निजी ज़िंदगी होती है, आइली ज़िंदगी होती है, तो इसके बारे हमें चूँकि मालूम नहीं है। ये आपका, ख़वातीन का और अज़वाज मुतहरात का, खुसूसी अहले बैत रसूल का मामला है। हमें बताइए कि सरकार अलैहिस्सलाम की अखलाक मुबारका कैसे थी, पूछा। तो आपने इरशाद फरमाया कि बेटा तुमने कुरान मजीद नहीं पढ़ा हुआ? हाँ माँ जी हमने कुरान मजीद तो अल्लाह की तौफीक से पढ़ा, और पढ़ा भी साहिब कुरान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। ये कितना बड़ा शान है, इम्तियाज है कि न सिर्फ कुरान मजीद पढ़ा, जिसने कुरान मजीद पढ़ा यकीनन उसने बहुत बड़ी दौलत हासिल कर ली। कि फरमाया आयतुल कुरान। अब ये इसाले सवाब के मौके होते हैं ना, तो हम एक दूसरे से पूछते हैं भाई आपने कुछ पढ़ा हो तो हमें दे दें। वो कहता है जी 10 बार सूरह यासीन। बुजुर्ग फरमाते हैं मैंने 4 दफ़ा दुरूद ताज पढ़ा है। आप फरमाएंगे कि मैंने सूरत अर्रहमान 10 दफ़ा पढ़ी है। हम इस तरह एक दूसरे से पूछते हैं और सवाब जमा करके अपने बुजुर्गों को इसाले सवाब करते हैं। ये बहुत ठीक है। एक दफ़ा किसी भाई ने किसी दोस्त से पूछा, बुजुर्ग से, कि भाई कुछ इसाले सवाब के लिए हम कर रहे हैं तो आप भी अपना हिस्सा डालिए। तो उन्होंने कहा सूरत अखलास का सवाब, एक दफ़ा सूरत अखलास का सवाब मैं हिबा करता हूँ। तो जिसने वो सवाब मांगा था वो हैरान हो गया कि यार एक दफ़ा सूरत अखलास, ये कौन सा अतिया हुआ कि एक बार सूरत अखलास का सवाब ये दे रहे हैं, कुछ 4-5 कुरान तो होते। तो उन्होंने जवाब ये दिया कि अल्लाह के बंदे तू सूरह अखलास को क्या समझता है कि ये 3-4 आयात का मजमुआ है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है सूरह अखलास सुल्से कुरान के बराबर है। सुल्से कुरान तिहाई कुरान, यानी 3 दफ़ा अगर पढ़ा जाए तो मुकम्मल कुरान है। तो सुल्से कुरान
حضور کا فرمان ہے تو میں نے گویا کہ تجھے 10 پاروں کا ثواب جو ہے ہبہ کیا ہے، آپ اس کو معمولی نہ سمجھیں۔ اور ایک اور حدیث پاک بھی ہے، آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا آیت القرآن، قرآن مجید کی صرف ایک آیت، آیت القرآن خیر من الدنیا وما فیہا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، کتنی بڑی بات کی ہے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے، حقیقت کی عکاسی فرمائی ہے اپنے فرمان عالی شان میں کہ آیت القرآن، تم کیا سمجھتے ہو کہ یہ قرآن مجید کی ایک سورت ہے؟ بس سورت کوثر کا ثواب دے رہے ہو، سورت اخلاص کا ثواب دے رہے ہو؟ فرمایا حضور نے آیت القرآن خیر من الدنیا وما فیہا، دنیا اور دنیا میں جو کچھ بھی موجود ہے، قرآن مجید کی ایک آیت ساری دنیا کی دولت سے بہتر ہے۔ آیت القرآن خیر من الدنیا وما فیہا، دنیا اور دنیا میں جو کچھ نظر آ رہا ہے یا نظر نہیں آ رہا ہے، محسوس ہے یا غیر محسوس ہے، معلوم ہے یا غیر معلوم ہے، جی ظاہر ہے یا پوشیدہ اور مخفی ہے، ہر چیز سے قرآن مجید کی ایک آیت برابر نہیں، خیرن کہا ہے، اس سے بھی بہتر ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو عرض کر رہا تھا کہ جس طرح آدم کے لیے جنت کا دروازہ کھلا، حوا کے لیے بھی کھلا، اور جس طرح کے مردوں کے لیے علم دین حاصل کرنا فرض ہے، اسی طرح مسلمان خواتین کے لیے بھی علم دین حاصل کرنا فرض ہے۔ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمۃ، یہاں مرد و زن کا کوئی فرق یا تفاوت نہیں ہے۔ ارشاد فرمایا من عمل منکم صالحا من ذکر او انثی، من عمل صالحا من ذکر او انثی وہو مؤمن، مومن ہو، مرد ہو یا عورت ہو، جس نے بھی نیک اعمال کیے فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، ہم اس کو ایک نئے جہان میں منتقل کریں گے، ہم ان کو ایک نئی حیاتی عطا کر دیں گے۔ اب وہ نئی حیاتی دنیا کی حیاتی سے مختلف ہوگی کہ یہ دنیا کی حیاتی نرائی فساد ہے، نرائی جھگڑا اور پریشانی کی جگہ ہے، لیکن لَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، اب ہم اس کو زندگی دیں گے جو بڑی ہی پاکیزہ زندگی ہو، برزخی زندگی بھی اس کی پاکیزہ ہوگی۔ فرمایا کہ مومن کی قبر تو جنت کے باغوں سے باغ ہوتا ہے، اور اخروی اور عقبہ کی زندگی بھی اس کی ثمر جائے گی۔ من عمل صالحا من ذکر او انثی، مرد ہو یا عورت ہو۔ اب قرآن مجید نے بہت سے مقامات پر مردوں کو نیکی میں ظاہر کر کے انہی صیغوں کے ساتھ، انہی الفاظ کے ساتھ خواتین کو بھی ذکر فرمایا ہے۔ ان بہت سے مقامات سے میں ایک مقام خطبے میں تلاوت کر چکا ہوں، بطور برکت دوبارہ عرض کرتا ہوں۔ اللہ رب العالمین جل جلالہ 22ویں پارے دوسرے رکوع میں سورہ الاحزاب میں ارشاد فرماتا ہے ان المسلمین والمسلمات، مسلم مرد ہوں یا مسلمہ عورتیں ہوں، ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات، ایمان والے مرد ہوں یا ایمان والی عورتیں ہوں، ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات
والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات والحافظین فروجہم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات۔ یہ مسلمان مرد، مسلمان عورتیں، مومن مرد، مومن عورتیں، فرما بردار مرد، فرما بردار عورتیں، سچ بولنے والے مرد، سچ بولنے والی عورتیں، صدقہ کرنے والے مرد، صدقہ کرنے والی عورتیں، اللہ کے خوف سے ڈرنے والے مرد اور خوف خدا سے ڈرنے والی عورتیں، روزہ دار مرد اور روزہ رکھنے والی عورتیں، اور اللہ کا کثرت سے ذکر کرنے والے مرد اور اللہ کی محبت میں کثرت ذکر خدا میں مشغول ہونے والی عورتیں۔ پھر آخر میں فرمایا اعد اللہ لہم مغفرۃ و اجرا عظیما۔ کوئی مرد ہے یا عورت ہے، مسلمان مومن ہو، ہم مرد و زن تمام اہل اسلام کے لیے مغفرت اور اجر عظیم کے دروازے کھول دیے، ان کے لیے اجر عظیم تیار ہے، ان کے لیے مغفرت ان کا راستہ دیکھ رہی ہے۔ سبحان اللہ والحمدللہ۔ تو مقصود یہ ہے کہ ہم ایک ذہن بنائیں، ہمارے علاقے کے، محلے کے ذمہ دار بزرگ، ہمارا اجتماعی ایک سوچ پیدا ہو جائے کہ ہم اپنی خواتین کے لیے، اپنی ماؤں بہنوں بیٹیوں کے لیے بھی کوئی کوشش کریں اس طرح کی کہ ان کو علم دین کا کوئی موقع مل جائے۔ اور دیکھا گیا ہے کہ بچوں کی نسبت ہماری بچیاں علم دین حاصل کرنے میں بہت زیادہ آگے ہیں الحمدللہ۔ اب اگر میں اسلام کی سنہری تاریخ کا جائزہ پیش کروں تو آپ حیران ہو جائیں گے کہ سیدہ ام المومنین خدیجۃ الکبریٰ سے لے کر ان کی مثالی بیٹی سیدہ فاطمۃ الزہرا سے لے کر اور ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے لے کر آج تک سینکڑوں، درجنوں نہیں، سینکڑوں مسلمان خواتین مجتہد ہوئیں، مفسر قرآن ہوئیں، مترجم قرآن ہوئیں اور عالمہ دین بنی، محققہ بنی۔ اور حضرت سیدہ ام المومنین عائشہ صدیقہ کی بات آ گئی ہے تو سن لیجئے کہ دین اسلام میں ام المومنین عائشہ صدیقہ کا مقام کیا ہے۔ دین اسلام میں ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ کا مقام علماء کرام بلا کسی اختلاف کے اس بات پر متحد اور متفق ہیں 1450 سال سے۔ کس بات میں متفق ہیں؟ کہ اسلام کا ثلث، اسلام کو 3 حصے میں تقسیم کیا جائے تو جو ثلث اسلام ہے، اسلام کا تیسرا حصہ ہے، وہ حضور کی امت کو صرف ام المومنین عائشہ صدیقہ سے ملا ہے۔ نہیں، اس پر سبحان اللہ ضرور کہیں گے۔ اتنی بڑی خدمت کی ہے، ماں بھی ہماری، مخدومہ بھی ہماری، جی ہماری ماں نے، ہماری مخدومہ نے، ہماری محسنہ نے اتنا احسان فرمایا ہے کہ دین کا ثلث، دین کا تیسرا حصہ صرف اور صرف امت محمد مصطفیٰ کو ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ سے ملا ہے۔ سبحان اللہ، ایک دفعہ اور کہیں سبحان اللہ۔ جن کا دن رات، جن کا ہر لحظہ حضور کی امت کی روشنی کے لیے، جی العلم نور ہے نا، علم نور ہے، تو انہوں نے حضور نبی کریم علیہ السلام کی امت میں قیامت تک اپنے آنے والے بیٹوں کے لیے جگہ جگہ علم کے دیپ جلائے ہیں، ہمیں نور دیا، ہمیں روشنی دی، ہمیں فقاہت دی، ہمیں شعور دیا، ہمیں سوچ دی، دین کی سوچ عطا فرمائی۔ یہ ام المومنین عائشہ صدیقہ کا امت مسلمہ پر بہت بڑا احسان ہے۔
مکی زندگی میں سیدہ خدیجہ الکبریٰ کا انتقال ہو گیا تھا۔ ایک ہی سال میں ابو طالب اور حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ کا انتقال ہوا، اس لیے حضور کو ایک سال میں بڑے بڑے 2 صدمے لاحق ہوئے، تو اہل اسلام میں یہ نام پڑ گیا اس سال کا عام الحزن، یہ غم کا سال ہے۔ عام الحزن تاریخ اسلام میں اس سال کو کہتے ہیں جس ایک ہی سال میں حضور کو 2 صدمے ہوئے، ایک ابو طالب کی وفات اور دوسرا حضرت خدیجہ الکبریٰ کی وفات۔ تو اقرا بسم ربک الذی خلق، وحی اول، نزول اول، غار حرا کی پہلی روشنی سے لے کر ام المومنین خدیجہ الکبریٰ کی وفات تک مکی زندگی میں جتنا حضور پر کلام الہی نازل ہوا وہ کو سارے کا سارا سیدہ خدیجہ الکبریٰ کو یاد تھا۔ سیدہ خدیجہ الکبریٰ کو وہ سارا کا سارا کلام یاد تھا جو وحی اول سے لے کر اس وقت خدیجہ الکبریٰ سرکار کے نکاح میں تھیں، تو گھر تشریف لائے تو فرمایا کہ آج تو ایسا ہوا کہ کہنے والے نے مجھے کہہ ہی دیا اقرا بسم ربک۔ وحی اول سے لے کر خدیجہ الکبریٰ کی وفات تک جتنا نزول قرآن کلام الہی ہوا سارے کے سارے حافظ، اور پاس ہی اماں جی کے ایک بچی بیٹھی ہوتی تھی جس کا نام تھا سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا۔ اماں جی قرآن پڑھتی تھیں تو سیدہ فاطمہ الزہرا اپنی والدہ کے پاس سن سن کر قرآن مجید کی حافظہ ہو گئی۔ اور یہ بھی یاد رہے، میں عرض کر دوں کہ مسلمان مردوں میں سب سے پہلے حافظ قرآن حضرت سیدنا عثمان غنی تھے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مسلمانوں میں سب سے پہلے قاری قرآن حضرت کعب بن ابی بن کعب تھے، اور اتنے بڑے قاری قرآن کہ سرکار ان کو بلا کر فرماتے تھے کعب یار قرآن سنا، اے ابی بن کعب تم قرآن سنا۔ ایک دن تو عرض کر دیا یا رسول اللہ قرآن نازل آپ پر ہوا ہے، سناؤں میں؟ قرآن نازل آپ پر ہوا ہے، میں سناؤں؟ فرمایا ہاں، قرآن مجید سننا بھی میں سنت بنانا چاہتا ہوں۔ حضرت ابی بن کعب نے سورہ النساء شروع کر دی، سورہ النساء کے آخری رکوع پڑھے، یہاں چوتھا پارہ ختم ہو جاتا ہے، اور 5ویں کے 3 رکوع پڑھے، اور تیسرے رکوع کا آخری جب موقع آیا فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا۔ حضرت ابی بن کعب فرماتے ہیں میں نے سرکار کی طرف دھیان دیا نا، میں تو اپنی مستی میں تھا، اپنی تلاوت میں تھا، جب سرکار کی طرف میں نے دھیان دیا تو سرکار رو رو کے آنسو بہا بہا کے سرکار کی گود مبارک تر ہو چکی تھی، سرکار کی لحیہ داڑھی شریف تر ہو چکی تھی، اور سرکار نے مجھے فرمایا بس کعب رک جاؤ، بڑی ہو گئی، بہت ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ عرض کرنے کہ اسلام کا سب سے پہلا قاری قرآن ابی بن کعب، اور مسلمان مردوں میں سب سے پہلا حافظ قرآن سیدنا عثمان غنی۔ اور آپ کی معلومات کے لیے قرآن مجید کی مسلمان خواتین میں سب سے پہلی حافظ قرآن حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا ہے، فاطمہ بنت محمد ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ورضی اللہ۔ اب میں 1-2 واقعات سناتا ہوں، آپ حضرات کو علم ہو جائے کہ مسلمان عورتوں نے کلام الہی کا علم حاصل کرنے میں کہاں تک کمال حاصل کر لیا۔ اللہ، اس سے پہلے میں یمن کا ایک واقعہ عرض کرتا ہوں۔ لوگوں نے سنا، بصرہ کے لوگوں نے سنا
کہ یمنی لوگوں کا حافظہ بڑا تیز ہوتا ہے، جو جو کہتے جاؤ ان کو یاد ہوتا جاتا ہے، بھولنے کا کوئی نام و نشان دور دور تک نہیں۔ خدا تعالیٰ نے ان کو اتنا پتھر جیسا پکا حافظہ عطا فرمایا۔ اب لوگوں میں اختلاف ہو گیا، آپ جو بھی بات کریں گے نا، دو چار آپ کے ساتھ ہوں گے، دو چار آپ سے مختلف بھی ہوں گے ہر بات میں۔ تو لوگوں نے اختلاف کیا کہ نہیں یار ٹھیک ہے حافظہ ہوگا، لیکن کچھ لوگ بڑھا چڑھا کر بات کرتے ہیں، بات میں کچھ مبالغہ بھی ہوتا ہے، لوگ ایویں گلاں بنا لیندے ہیں۔ ہوگا ٹھیک ہے حافظہ بڑا ہوگا، لیکن اتنا بھی نہیں ہے جتنا لوگ باتیں بنا لیتے ہیں۔ تو پھر یہ سوچ پیدا ہو گئی کیوں نہ یمن جائیں، اور جگ وریتی اور ہوتی ہے، ہڈ وریتی اور ہوتی ہے، خود جا کر پتہ کر لیں نا کہ اہل یمن کا حافظہ کس قدر بلند ہے، کس قدر صاف ستھرا حافظہ ہے۔ اچھا بھی یمن میں جائیں گے، اچھا جائیں کس کے پاس؟ انہوں نے کہا فلاں جو مجتہد ہیں نا ان کے پاس جائیں گے، ان سے علمی سوال کریں گے، قرآن پاک کی تفسیروں کی بات ہوگی، ایک ایک تفسیر کے مختلف جہتیں اور معانی ان پر کچھ بات ہو سکتی ہے۔ اسی طرح احادیث مبارکہ اور ان کی اقسام کا ہم جائزہ لیں گے، اس کا ذکر کریں گے۔ تو یہ فقہی کچھ گتھیاں ہوں گی ہمارے پاس، فقہی جزیات کا ذکر کریں گے، اور جو ائمہ کرام ہیں ان کے باہم اختلاف کا کوئی نہ کوئی موضوع چھیڑ دیں گے، تو ہمیں پتہ چل جائے گا کہ جناب اہل یمن کا حافظہ بڑا ہے، اہل یمن کا حافظہ بڑا ہے۔ لو اب جانا کہاں ہے؟ وقت کے بہت بڑے فاضل، وقت کے بہت بڑے عالم دین کے پاس جانے کا ارادہ ہے۔ تو ایک جماعت چلی اور یمن اس بزرگ عالم دین کے ڈیرے پر پہنچی۔ تو جو غلام تھا اس نے بتایا کہ ہمارے آقا گئے ہوئے ہیں، آ جائیں گے، شام کا وقت ہو گیا ہے، آپ وضو کر لیں، نماز پڑھ لیں، اور آپ کی خدمت کے لیے کھانا پیش کیا جائے گا، اور پھر آپ آرام فرمائیں، بستر لگ جائیں گے، آپ میٹھی نیند سو جائیں، اور صبح بزرگوں سے تمہاری ملاقات کروا دیں گے۔ سردی کا موقع تھا، تو پرانے زمانوں میں یہ ہیٹر تو نہیں تھے نا، تو تسلوں تانبیوں میں وہ آگ جلا کر مہمانوں کی خدمت کے لیے پیش کی گئی۔ اب چاروں طرف لوگ بیٹھے تھے، کچھ یمنی بھی تھے اور وہ غلام بھی تھا، اللہ اکبر۔ اب بات چلی، آپ اسی طرح سمجھ لیں 1 2 3 4 5 6 7 8 9 آدمی مسافر ملنے والے بیٹھے ہیں۔ تو بات چلی جی آپ کا نام کیا ہے؟ فرمایا میرا نام محمد افضل ہے۔ آپ کے والد کا نام فلاں ہے، دادے کا نام فلاں ہے، کتنے بھائی ہو؟ ہم 4 بھائی ہیں۔ مثلا آپ کے کتنے بیٹے ہیں؟ میرے 3 بیٹے۔ جی آپ کا کیا نام ہے؟ میرا نام سرفراز ہے، اور میرے والد کا نام فلاں ہے، میرے دادے کا نام فلاں ہے، ہم اتنے بھائی ہیں، میرے اتنے بیٹے ہیں۔ پھر تیسرا، پھر چوتھا، پھر پانچواں، پھر چھٹا، پھر ساتواں، پھر آٹھواں، تمام کے نام پوچھ لیے، تمام کے والد کے نام پوچھ لیے، تمام کے داداؤں کے نام پوچھ لیے، تمام کے بھائی پوچھ لیے، تمام کیا کیا کاروبار کہاں کہاں کرتے ہیں، سبحان اللہ، وہ پوچھ لیا۔ اور بات آئی گئی ہوگی، کھانا کھلایا، بستر لگائے، سو گئے، صبح ہوئی، نہائے، نماز پڑھی، اور پھر بات چلی کہ بزرگ تشریف لانے والے ہیں، ہم نے ان کو اطلاع کر دی ہے۔ تو اب وہ حیران ہو گئے کہ وہ غلام جو خدمت گزار تھا
اس نے کہا بھائی فلانے کے بیٹے فلانے کے پوتے، تمہارا وہ بھائی جو مصر میں رہتا ہے اس کے بیٹے کتنے ہیں؟ دوسرے سے بات شروع کر دی، اس کا نام لیا، اس کے باپ کا نام لیا، اس کے باپ دادا کا نام لیا، اس کے بھائیوں کے عدد بتائے، ان کے نام بتائے، ان کے کام بتائے، پھر تیسرا، پھر چوتھا، پھر پانچواں، چھٹا۔ وہ ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے اور بڑے حیران ہو رہے تھے، اتنا تو ہمیں یاد نہیں ہے جتنا اس غلام کو یاد ہے۔ جب غلام کا حافظہ اتنا ہے تو پھر آقا کا مقام کیا ہوگا؟ جی، غلام کا حافظہ اتنا ہے تو آقا کا مقام کیا ہوگا؟ آقا بھی تشریف لے آئے، ان کی تشریف آوری پر سارے لوگ اٹھے، دست بوسی ہوئی، سلام دعا ہوا، بیٹھے۔ تو آپ بھائی کہاں سے آئے؟ ہم وہاں سے آئے، اتنی دیر میں پہنچے، راستے میں کتنے جنگل تھے، کتنے دریا تھے، کتنی نہریں تھیں، کتنی دھوپ، کتنا بھوک، وہ سارا کارگزاری۔ ہاں تو چلو یہ باتیں تو رسمی ہو گئیں، اب مجھے تشریف لانے کا مقصد بھی بیان فرمائیں۔ فرمایا سرکار ساڑھا کھاتا پورا ہو گیا۔ جی سرکار ساڑھا کھاتا، ہمارا کھاتا تمہارے غلام نے پورا کر دیا ہے۔ ہم اس بات میں اختلاف کیا کرتے تھے کہ ٹھیک ہے یمن کے لوگوں کا بڑا حافظہ ہوگا، لیکن آپ کے غلام نے ہمیں ورطہ حیرت میں مبتلا کر دیا کہ آپ کے غلام کا اتنا حافظہ ہے کہ ایک ایک شخص کے رات گزر گئی، سارے سو گئے، غلام نہ سویا ہوگا؟ اس نے بیٹھ کے کوئی نام لکھ تو نہیں لیے کہ یاد کرتا رہا ہوگا، اس نے سن لیا اور ازبر ہو گیا، ہر ایک کا نام پکارا، اس کے بابا کا، اس کے دادا کا، اس کے بھائیوں کا، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں نامہ۔ تو ہم حیران ہو گئے۔ ہم اس بات پر متفق ہیں کہ خدا نے جن کو عطا کیا ہے بڑا ہی عطا کیا ہے، جن کو اللہ نے حافظہ دیا ہے بڑا ہی عطا فرمایا ہے۔ ایک محدث تھے، ان کی حدیث کی کلاس لگی ہوئی ہے اور طالب علم سند پڑھ رہا ہے۔ سند کا مطلب ہوتا ہے کہ ابو بکر صدیق کہتے ہیں میں نے عمر سے سنا، عمر کہتے ہیں میں نے بلال سے سنا، بلال کہتے ہیں میں نے حضرت امام حسن سے سنا، وہ کہتے ہیں عثمان غنی سے سنا، وہ کہتے ہیں میں نے ابو ہریرہ سے سنا۔ یہ جو لائن چل رہی ہے نا، سلسلہ، اس کو کہتے ہیں سند۔ اب محدث کی جماعت میں کتنے محدثین بھی بیٹھے تھے، وہ محدث کبیر تھے، ان کے شاگرد بھی محدث ہونے کی شان رکھتے تھے، اور طالب علم نے حدیث کی سند بیان کی کہ ان فلاں ان فلاں ان فلاں ان فلاں ان فلاں ان فلاں، اور پھر آگے وہ حدیث پڑھ دی قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، اور اس کے راوی یہ ہیں یہ ہیں یہ ہیں یہ ہیں۔ اب وہ جو معصوم بچہ تھا جس کی عمر بمشکل 13 سال تھی، وہ کھڑا ہو گیا۔ استاد محترم، ہمارے بھائی نے جو اتنے محدثین کی محفل میں حدیث تو ٹھیک پڑھی ہے، لیکن اس کی روایت جو سند ہے اس میں گڑبڑ ہو گئی ہے۔ اس محدث نے ایسے دیکھا کہ یہ کون ہے جو کہہ رہا ہے کہ سند میں گڑبڑ ہوئی ہے، ناموں کا تقدم تاخر ہوا ہے، یعنی تھا تو ابو بکر کہتے ہیں میں نے عمر سے سنا، لیکن انہوں نے کہہ دیا کہ عمر کہتے ہیں میں نے عثمان سے سنا، عثمان کہتے ہیں میں نے بلال سے سنا، حالانکہ عثمان نے حضرت علی سے سنا، یعنی اس طرح روایت میں سند میں گڑبڑ ہو گئی ہے۔ وہ کھڑے ہو گئے، آپ نے فرمایا بیٹا تم کون ہو؟ اتنا بڑی شان کا محدث جو ہے وہ حدیث پڑھ رہا ہے، حدیث کی سند پڑھ رہا ہے۔ فرماتے ہیں اگر یہ سند صحیح نہیں تو بیٹا تم صحیح سند سنا دو، جی تم پھر صحیح اس کی سند سنا دو۔ وہ محدث پھر ایک طرف سے وہ لڑکا شروع ہو گیا 13 سالہ، اس نے اس ایک حدیث کی وہ سند سنائی
جو وہ محدث سنانا چاہتے تھے، پھر اسی حدیث کی دوسری سند سنائی، پھر تیسری، پھر چوتھی، پھر پانچویں، پھر چھٹی، پھر ساتویں، 7 سندیں سنائیں تو وہ محدث جو استاد تھے اپنی مسند سے کھڑے ہو گئے اور اس لڑکے کا ماتھا چوم لیا، فرمایا ہم تو چاند ہیں اسلام کے، ہمارے بعد 14ویں کے چاند بھی آ رہے ہیں۔ ہم تو حدیث، علم حدیث کے چاند ہیں، لیکن ہمارے بعد ہماری تو داڑھی شریف سفید ہو گئی، ہمارے تو دانت گر رہے ہیں، ہماری تو اب سے بات نہیں ہو رہی، لیکن ہمارے بعد خدا تعالیٰ اس امت مصطفیٰ کو روشنی اور چاندنی عطا کرنے کے لیے بہت سے 14ویں کے چاند چڑھا رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اتنا کام ہوا ہے علم حدیث پر اور دین کے اوپر۔ اب ٹائم تو مجھے کہہ رہا ہے کہ بات ختم کریں، لیکن میں کیسے ختم کروں؟ مجھے اس مسلمان خاتون کا مطالعہ قرآن مجبور کرتا ہے کہ میں ان کی بات ضرور سنا کر جاؤں۔ لوگوں نے سنا کہ مصر کی ایک خاتون ہے جس سے جب کوئی ملاقات کرے، جس وقت کوئی ملاقات کرے، بچہ ہو، جوان ہو، بزرگ ہو، بچہ ہو، جی خاتون ہو، مرد، جس کے ساتھ جب کوئی کلام کرے تو ہر ایک کے ہر سوال کا جواب وہ قرآن سے دیتی ہے۔ نہیں، ایسی بات نہیں ہے کہ آپ چپ ہی رہیں، پھر سبحان اللہ تو کہنا ہوگا۔ سمجھے نہیں آپ سمجھے ہیں، میں نہیں سمجھا سکا آپ کو۔ بات یہ ہو رہی ہے اس خاتون کا مطالعہ قرآن اس حد کو چھو گیا ہے کہ جس وقت بھی جو بھی سوال کرے، ہر شخص کا کہ سوال کا جواب وہ قرآن سے دیتی ہے۔ چلو کبھی کبھی تو کر لیا کرو نا، میری عادت نہیں ہے کہ سجا ہاتھ بھی کھڑا کرو، ہن کھبا بھی کرو، ہن دوویں کرو، نہیں ہن اٹھ کے نعرہ لاؤ، میری یہ عادت نہیں ہے، لیکن کبھی کبھی تو اظہار محبت چاہیے نا بھائی۔ سبحان اللہ۔ چلو اس خاتون کو ثواب ملے گا، کہو سبحان اللہ۔ لو جی چند آدمی چل پڑے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے جی کہ ہر شخص کا ہر سوال کا ہر جواب وہ قرآن سے دیتی ہے۔ چلتے ہیں دیکھتے ہیں، لوگ بھی ایسے باتیں بنانے میں آتے ہیں نا تو زمین آسمان کے کلابے ملا دیتے ہیں۔ چلتے ہیں دیکھتے ہیں، مصر میں پہنچے، چند لوگ دروازے پر دستک دی، وہ خاتون پردہ دار تھی، گھر سے باہر دروازے پہ آ گئی، پردے میں سارے بولے السلام علیکم، وہ خاتون بولی سلام علیکم قوم منکرون۔ اس نے سلام کا جواب دیا اور درست دیا اور قرآن کریم کی آیت سے دیا۔ انہوں نے کہا اے خاتون، اے عصمت بھری خاتون مسلمان، تجھے سلام ہو۔ اور اس عورت کا مطالعہ قرآن دیکھیے، ان کے سلام کا جواب وہ دے رہی ہے حضرت ابراہیم اور فرشتوں کی ملاقات سے، کہ فرشتے انسانی لباس میں آئے، جب وہ لوط علیہ السلام کی قوم کو تباہ کرنے کے لیے اترے تو تباہ بعد میں کریں گے، حضرت ابراہیم کی ملاقات کر لیں کیونکہ آپ بھانجے تھے ان کے۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے پاس 2 انسان جلوہ گر ہوئے، کہنے لگے السلام علیکم۔ چونکہ آپ سے ان کی ملاقات نہیں تھی تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا سلام علیکم قوم منکرون، اے آنے والے 2 بندوں، تم پر بھی سلام ہو، لیکن میں تمہیں جانتا نہیں ہوں۔ اس خاتون نے وہاں سے وہ جملہ اٹھایا اور آنے والوں کے سلام کا جواب اس طرح دیا سلام علیکم، آنے والوں تم پر سلام ہو، قوم منکرون، لیکن میری تم سے پہلی ملاقات ہے، میں تمہیں جانتی نہیں ہوں۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ اب تو آگے دیکھیں گے نا۔ اب انہوں نے جب ایک دوسرے کو دیکھا ہے
یہ تو مائی ہو گئی شروع. ہمارے سوال کا جواب اس نے قرآن سے دیا اور بڑا ٹھیک دیا. چلو دیکھتے ہیں. تو ایک بزرگ بولے ما اسمو کی یا اختی، ہماری بہن تمہارا نام کیا ہے؟ اب اس نے سورہ مریم کی آیت پڑھی وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم. میرا نام پوچھنے والوں اللہ کا کلام پڑھو، کتاب میں میرا نام مریم ہے. اچھا دوسرا بولا تیرے بیٹے کتنے ہیں، نام کیا ہے؟ اب دیکھتے ہیں کیا جواب. ہر جواب دیتی ہے قرآن سے. اب دیکھتی ہیں. اس نے قرآن پاک کی آیت پڑھی اس ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب، میرے 4 بیٹے ہیں، ان کے یہ نام ہیں ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب. اب میرے پاس ٹائم نہیں ہے، اگر آپ ایکا کر لیں تو یہی ناشتہ نہ منگوا لیں شام کا کھانا. جی اتنی بڑی اتنی طویل کلام ہے کہ انسان حیران ہو جاتا ہے. اس خاتون نے ہر سوال کا جواب دیتے ہوئے پورے قرآن میں گھما دیا، ان کو پورے قرآن میں گھما دیا. ایک نے یہ پوچھ لیا تمہاری بیٹیاں کتنی ہیں اور ان کا کیا نام ہے؟ حد نہیں ہوگی. اب دیکھتے ہیں کیا جواب دیتی ہے. وہ بولی انا اعطیناک الکوثر. اللہ پاک فرماتا ہے ہم نے آپ کو کوثر عطا فرمایا. میری بیٹی ایک ہے جس کا نام ہے کوثر. چلو سبحان اللہ بنڈالی والو تم کہہ لو یار. ایسا بات میں پہلی دفعہ کر رہا ہوں. ایسے واز تو بتھیرے ہیں میرے پاس. اگر چاہو تو ابھی شروع کر دوں. الف اللہ چمبے دی بوٹی من مرشد میرے وچ لائی. لوگ باہر جا کے مولوی نے حد کر دی تھی، بڑے شیر ترنم ہی بڑا ہے مولوی صاحب. قرآن حدیث کی بات کریں کوئی پتہ نہیں. شیر پڑھائے تھے کہیں راوی والی لگے نا لے، ہاں جی ڈھول مائیے والی ککڑا دھمی دیا. بڑی لمبی گفتگو، انسان حیران ہو جاتا ہے. انہوں نے کہا کہ اب باتیں تو بڑی ہو گئی ہیں، بھوک لگی ہوئی ہے، کھانے کا کو بندوبست کرو. وہ کہنے لگی کلو وشربو. ٹھیک ہے اب کھانے پینے کا وقت ہے تو وہ آیت قرآن پڑھنے لگی. ٹھیک ہے اب تمہارا گھر پورا ہو گیا تو پھر چلو. پھر قرآن پاک کی اس نے آیت پڑھی کلو وشربو ہنیئن. جی رچتا پچتا جتنا کھانا چاہتے ہو کھاؤ بھی پیو بھی. وہ سارے بیٹھ گئے، دسترخوان لگ گیا. وہ خاتون آتی ہے میٹھے میٹھے سیب لے کر فروٹ لے کر وہ کھانا شروع کر دیتے ہیں. پھر وہ لاتی ہے پھر کھاتے ہیں، پھر لاتی ہے پھر کھاتے ہیں. وہ آتی رہی مسافر کھاتے رہے. جی دسترخوان چلتا رہا، بابرکت ہوتا رہا. اور جب انہوں نے دیکھا کہ خاتون تو اور بھی کچھ لینے جا رہی ہے لیکن اب ہم تو سیراب ہو گئے، سردیاں تو ماشاءاللہ ربوئی تھیں. انہوں نے کہا کیوں نہ کھا تو جو لیا ہے بچوں کو بھی سنبھالنا ہے نا. بابا کیا لائے ہو مصر سے؟ تو کہیں گے یہ لایا ہوں بیٹا یہ لایا ہوں. تو چلو کچھ نہ کچھ برتی بھی کر لو. تو جب وہ خاتون آئی تو وہ پلیٹوں سے اٹھا کے نہ کچھ ڈال رہے تھے. فوراً خاتون بولی کلو وشربو ولا تسرفو انہو لا یحب المسرفین. کھاؤ بھی پیو بھی، حد سے نہ بڑھو، حد سے گزرنے والوں کو اللہ پسند نہیں کرتا. اللہ باپ کو بڑا کرے. میری 350 سالہ خطابت میں یہ پہلا نعرہ آپ نے لگایا. سبحان اللہ. وہ کہنے لگی کلو
وشربو خدا فرماتا ہے ولا تسرفو حد سے اس طرح بڑھو نہ، ان اللہ لا یحب المسرفین، بے شک اللہ حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اب سارے ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے، چنگے رہ گئے ہو، چنگے رہ گئے ہو۔ اب ہمیں کیا کرنا ہے؟ اب ہماری بہت سی روایتیں ہیں کہ مسلمان خواتین نے دین کو سمجھنے کا حق ادا کیا اور اپنے آنے والی نسلوں کو حافظہ قرآن بنایا، قاری قرآن بنایا، فضلات بنایا، علماء بنایا۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اس سمت کو آئیں، بیٹھیں، کچھ مشورہ کریں، کچھ سیکھنے کے لیے، بچیوں کو سکھانے کے لیے۔ صرف شادی کے موقع پر سر کے اوپر قرآن دے دینا کافی نہیں ہے۔ میں اپنی بیٹی کو جو قرآن دے رہا ہوں اس میں کیا لکھا ہے یہ بھی پڑھانا ضروری ہے۔ وصلی اللہ تعالی علی رسولنا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین۔